अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग गज़वे उहद में यहाँ तक पहुंचे थे कि कुरैश जंग बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। तो स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो कुरैश की सियासी चालबाजी के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने ये ट्राई किया था कुरैश वालों ने कि मुसलमानों की जो सफ़ें हैं उसमें आपस में फूट डलवा दें, मुसलमानों के दरमियान ना, जो मुसलमानों का लश्कर है उसमें। तो अबू सुफियान ने क्या किया कि उसने अंसार के पास पैगाम भेजा कि अंसार भी थे, ज़ाहिर है मुहाजिरीन भी थे जो मुसलमानों के लश्कर में थे। तो पैगाम भेजा कि भाई ये तो हमारे चचेरे भाई हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जो अंसार हैं वो हमारे और हमारे चचेरे भाई के बीच में से हट जाए, तो हमारा उनके साथ तो कोई हमारी लड़ाई है ही नहीं ना। तो वो हट जाए और जो है हमारी बस सिर्फ मुहाजिरीन के साथ ही खाली लड़ाई हो जाए। लेकिन अंसार का तो जाहिर सी बात है ईमान का लेवल बहुत ज्यादा हाई था। तो उन्होंने बिल्कुल खातिर में नहीं लाए थे इस बात को और बहुत सख्त जवाब दिया कुरैश वालों को और कड़ी किसी की बातें सुनाई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद एक और अटेम्प्ट की थी कुरैश वालों ने कि अबू आमिर फासिक जो एक यहूदी था, तो उसने फिर ये किया था। ये जमाने जाहिलियत में बता रहे हैं कि कबीले औस का सरदार था। तो इसने जब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम आम किया था मदीना में, तो ये बड़ा दुश्मन हो गया था मुसलमानों का। तो ये मक्का गया था, वहां पे मक्का में जाके जो है मक्का मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए उभारता था और कहता था कि भाई जब ये लोग जंग के लिए आएंगे तो मैं तो कबीला और उसका सरदार रह चुका हूँ ना, तो ये लोग तो मेरी बात मानेंगे। मान दें, लेकिन जाहिर सी बात है उनका भी मना कर दिया उसको ना। उसकी किसी बात कि इससे अंदाजा किया जा सकता है कि तादाद की कसरत थी बहुत ज्यादा कुरैश के लश्कर में, और साजो सामान की भी फरावानी थी, हर लिहाज से बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग थे। लेकिन जो है उसके बावजूद उनके अंदर बहुत ज्यादा ना एक खौफ था मुसलमानों का ना। तो वो कोशिश कर रहे थे कि जंग से पहले पहले किसी तरह मुसलमानों को कमजोर कर दे, ताकि फिर जो है जंग लड़ना आसान हो जाए और जंग जीतना आसान हो जाए ना। तो वो इस तरह की ऊंची हरकतों पे उतर आए थे और ये सब टैक्टिक्स यूज कर रहे थे कि मुसलमानों का हौसले किसी तरह पस्त करें, उनमें आपस में फूट पड़वा दे। फिर उसके अलावा बता रहे थे कि बताया जा रहा है कि जो है जो औरतें थी कुरैश की, वो अपना लगी हुई थी, वो जिस मकसद के लिए गई थी साथ में वो फुल जोश में थी। और उनकी जो लीडर थी वो अबू सुफियान की बीवी थी, हिंद बिन्त उतबा। तो जो है वो कोशिश किए जा रहे थे, अशार पढ़े जा रहे थे, उनको जोश दिलाए जा रहे थे ताकि हौसले बुलंद रहे उनके ना जंग लड़ते हुए, जितने भी मर्द थे इनके कुरैश के लश्कर के। अच्छा, फिर जंग स्टार्ट जो हुई तो बता रहे हैं कि मुशरिकीन की तरफ से उनका अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा सबसे पहले वो सामने आया और उसने जैसे मुबारजत की दावत देते हैं ना कि अब कौन आएगा जो मेरा मुकाबला करेगा। तो वो बहुत ही ज्यादा बहादुर शख्स था। तो जो आम सहाबा कराम थे वो मुकाबले से थोड़ा कतरा रहे थे, ये लिखा गया है। तो फिर जो है हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने ऊंट के ऊपर एक तरह से जैसे उसको ऊंट के ऊपर जम करके उसको नीचे गिराया, तलहा बिन अबी तलहा को, और उस पर अटैक किया और उसको वहां पर अपनी तलवार से ज़िबा कर दिया। ये जब देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने खुद नारे तकबीर बुलंद किया। और उनका देखा देखिए फिर और भी जितने भी मुसलमान थे उन्होंने भी नारे तकबीर बुलंद किया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा तारीफ की, जाहिर सी बात है, हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अच्छा, इसके बाद मार्के का मरकज सकल और अलमबरदारों का सफाया। अच्छा, अब मार्के का ये सॉरी मरकज सकल को थोड़ा मैं सर्च करी थी तो इसका ये पता चल रहा था कि जैसे एक होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप जो जगह होती है, ठीक है ना, जिसके आसपास सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, तो वो बता रहे थे कि मुशरिकीन का जो परचम था वो मार्के का, ये थर्ड लाइन में देखिए लिखा है, मार्के का मरकज सकल था। तो मेन एक्टिविटी सारी की सारी वहां हो रही थी, मेन उधर जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन उसके अलावा भी मैदान के जो दूसरे हिस्से हैं उसमें जैसे ही तलहा पे नबी तलहा का कत्ल हुआ ना, तो इस तरह से एक मार धाड़ का माहौल वहां पर शुरू हो गया था।
تو پھر بتا رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے جو ہے سردار تھے، یعنی کہ جو علم بردار تھے، جو پرچم پکڑے ہوئے تھے قریش کا، تو وہ ایک کے بعد ایک جو ہے مسلمان ان کو قتل کیے جا رہے تھے. اور پھر اس میں بہت بڑے بڑے نام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نیچے آ رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اور بھی بہت سارے نام آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور پھر وہ ایک کو قتل کرتے تھے، پھر وہ جو پرچم تھا وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا، پھر وہ دوسرے کو قتل کرتے تھے. تو اس طرح پے در پے یہ معاملات وہاں پر ہو رہے تھے احد کے میدان میں نا. تو ہم نے بس یہاں تک ہی پڑھا تھا. اب نیکسٹ پیراگراف کے لیے میں ڈائریکٹلی ڈاکیومنٹ شیئر کرتی ہوں، بک شیئر کرتی ہوں. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا آپ لوگ سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ والا جو پیراگراف ہے یہ فنش ہو گیا تھا. اب ہم یہ پڑھیں گے جو تھرڈ پیراگراف ہے اس پیج کا. یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے. تو اگر کوئی ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں. میں کر لیتی ہوں ساری ریڈنگ. جی جی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک اور شخص ارقادہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی سسٹم میں. یہ ایک ہی جی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارقادہ بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. اس کے بعد شریح بن قورز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا. قزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا. تحریک کے بعد ابو زید عمرو بن عبد المناف ابدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا. پھر شجیل بن ہاشم ابدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا. یہ بنو صحیح ہے. بس عبدالدار کے جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں صحیح؟ جی جی اب تو آواز بالکل صاف آ رہی ہے. تو بس یہ اس پیراگراف میں وہی بتا رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک وہاں پہ جو ہے بنو عبدالدار کے حوالے تھا نا جھنڈا. تو ابو سفیان نے کافی موٹیویشنل اسپیچ دی ہوئی تھی نا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو آپ لوگوں سے نہیں ہوا یہ والا کام، تو آپ یا تو جھنڈا ہمیں دے دیں یا تو پھر اس کو طریقے سے سنبھالے. تو انہوں نے پوری جان مار دی تھی، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک قتل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا اور وہ پوری جان مار رہے تھے کہ جو ہے جھنڈا بالکل بلند رہے نا. اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے. اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور مردگی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا. یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یک کے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا. اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا. بقیہ حصوں میں اچھا آپ کو ہاں ایکسپلین کر لیں فرید.
جی جی اچھا، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بنو عبدالدار کے ٹوٹل 10 افراد جو ہیں وہ ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا، اور اس کے بعد پھر بتا رہے سب کے سب مارے گئے، 10 کے 10 مارے گئے، یعنی زبردست کتنا مسلمان اس وقت جنگ لڑ رہے تھے کہ سب کے سب آئے جا رہے تھے اور سب کے سب قتل ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد میں بتا رہے کہ اس قبیلے کا کوئی بھی آدمی نہ بچا تھا جو کہ جھنڈا اٹھاتا، یعنی بنو عبدالدار کا۔ تو اس موقع پر پھر بتا رہے ہیں ایک حبشی غلام تھا، تو اس وقت اس کی ذمہ داری نہیں تھی جھنڈا اٹھانا نا، لیکن جو ہے ایک حبشی غلام وہ سامنے آیا اور اس کا نام ثواب تھا، تو اس نے ایک دم لپک کر جھنڈا اٹھا لیا کہ بھائی جھنڈا گرنے نہ پائے، یہ تو سب سے ضروری ہوتا تھا نا کہ بھائی جنگ جب تک چل رہی ہے، جب تک آپ لڑ رہے ہیں ہمت کے ساتھ، تو جھنڈا آپ کے لشکر کا گرنا نہیں چاہیے۔ تو اس نے ایک دم سے جھنڈا اٹھایا اور اتنی زیادہ بہادری و بامردی سے وہ حبشی غلام لڑا ہے کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ اور وہ کس طرح پھر آگے بتا رہے ہیں کہ مسلسل لڑتا رہا یہ حبشی غلام، یہاں تک کہ اس کے جو دونوں ہاتھ تھے ایک کے بعد ایک کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جسٹ امیجن کہ وہ دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے، کیا اس کے اندر ڈیڈیکیشن تھی کہ اس نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اور پھر گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا۔ ہم لوگ تو سوچ بھی اللہ۔ نہیں سکتے کس طرح کا ایک منظر پیش کرے نا، کہ وہ بالکل جھنڈا نہیں گرنا چاہے نا، اتنی زیادہ اس کے اندر وہ تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ فائنلی جان سے مارا گیا، یعنی قتل ہو گیا، اور اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی نا، کہ مطلب اس کو یعنی کہ اس کا دماغ اس طرح چل رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ بس یہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ تو جس بھی طرح سے برین واش اس کو کیا گیا ہو، یا اس کی مطلب وہ مت ماری گئی تھی نا ایک طرح سے، کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور وہ لڑا جا رہا تھا ان کے مشرکین کی طرف سے اتنا ڈیڈیکیٹڈلی نا۔ اور پھر بتا رہے اس کے بعد فائنلی جھنڈا جو ہے زمین پر گر گیا، اور اسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ ابھی بھی جھنڈا گر رہا تھا تو کوئی اٹھا رہا تھا مسلسل، جو ہے وہ بلند تھا، لیکن اب اس حبشی غلام کے فائنلی قتل ہونے کے بعد وہ جھنڈا جو ہے زمین پہ گرا رہا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو فرسٹ ہاف تھا غزوہ احد کا، اس میں مسلمانوں کو کتنا زیادہ ایک کے بعد ایک، یعنی کہ اس وقت تک تو فتح نصیب ہوئی تھی نا فرسٹ ہاف کی، اگر ہم بات کریں تو پھر آگے ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بات اگر میں نے مس کی ہے تو آپ لوگ پلیز ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا پھر ایڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، سب چلے صحیح آگے ہے چلتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک طرف مشرکین کا بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت، ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکزی ثقل تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے کہ جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جی ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پورے مطلب جو اس وقت میدان تھا اس میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ مین جو پوائنٹ تھا وہ تو مشرکین کا جو جھنڈا تھا نا اس کے انڈر جو ہے لڑائی ہو رہی تھی، پھر اس کے علاوہ بھی اور میدان کے ڈفرینٹ حصوں میں بھی باقاعدہ جو مسلمانوں کا لشکر جو بتا رہے سیلاب کی طرح ٹوٹا پڑا ہوا تھا، یعنی کہ پے در پے لوگوں کو قتل کر رہا تھا، اتنا زبردست طریقے سے مسلمان لڑ رہے تھے غزوہ احد میں، اتنی بہترین پلاننگ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بندہ ٹھہر ہی نہیں پاتا تھا، قتل ہوئے چلے جا رہے تھے مشرکین۔ اور یہ بتا رہے مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، تو یہ ورڈ میں نے گوگل پہ جب سرچ کیا تو مجھے نہیں ملا، پھر میں نے سیلڈ نیکٹر جو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے نا اس میں جب دیکھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ مارٹرڈم، یعنی کہ جو شہادت ہے وہ مسلسل شہادت شہادت کہے جا رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا، یعنی یہی ان کا بیسکلی سمجھے ویژن تھا، موٹو تھا، جسے کہیں گے نا کہ بس وہ شہادت کے لیے بالکل دیوانہ وار آگے چلتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ ان کا وہ تھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھستے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے ہی جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انسان نے کہا کہ ابو دجانہ موت کی پٹی نکالی ہے، پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا،
بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو clear کریں۔ اچھا اب اس میں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بہترین طریقے سے وہاں پہ غزوہ احد میں لڑائی کر رہے تھے، تو وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی تھی، یعنی کہ جنگ سے پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا نا، جس کا نام ذوالفقار بتایا گیا ہے، اس تلوار کا، تو کون حق ادا کرے گا؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے آئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ جو ہے ان کو یہ تلوار مل جائے اور وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بتا رہے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو نہیں دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ کافی زیادہ انہوں نے اس بات کو دل پر کہہ رہے ہیں، میں نے اثر لے لیا، اور میں اپنے جی میں مطلب میں سوچ رہا تھا کہ میں تو پھوپھی کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی جو پھوپھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو میں ان کا بیٹا ہوں، پھر میرا تعلق بھی قریش سے ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تلوار مانگی تھی، یعنی کہ مانگی تو انہوں نے بھی تھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد، تو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کے باوجود بھی مجھے نہیں دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو وہ کیوریس تھے کہ مطلب ایسا کیا ہوا، مجھے کیوں نہیں دی نا، میں بھی بہت زیادہ لڑائی بہادری سے لڑ سکتا تھا، تو وہ پھر اس کیوریوسٹی میں وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میں جو ہے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرتے ہیں، یعنی ایسا کیا کرنے والے تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے کہ تلوار کی ذمہ داری دی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہنے کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا نا، میں ان کا مطلب پیچھا کرنے لگا، میں ان کو دیکھنے لگا کہ وہ ایسی کیا مووز اڈاپٹ کر رہے ہیں نا، تو پھر کہنے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی سرخ پٹی نکالی تھی اور وہ سر پر باندھ لی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے، یعنی کہ اب یہ تو بس لڑتے ہی چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے میدان میں وہ یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں نا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہ کس طرح سے وہ آگے چل رہے تھے جنگ میں نا، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے، یعنی ان سے پرومس کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا، یعنی اٹیک کرتا چلا جاؤں گا۔ اور نخلستان کا ورڈ جو میں نے ڈھونڈا تو اس میں وہ تھا کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا ریگستان کا ایریا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں چھوٹا سا جو ہے ایریا تھوڑا سا سرسبز سا ہوتا ہے نا، اویسس ٹائپ جسے کہتے ہیں، تو اس کو پھر اس میں اردو میں نخلستان کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے پرومس کیا تھا، تو بالکل وہ اپنے پرومس پر پورا اتر رہے تھے اور آگے بڑھ کے قتل کیے چلے جا رہے تھے، مشرکین کے لشکر میں نا تباہی مچائی ہوئی تھی انہوں نے اس تلوار سے جو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ذوالفقار یعنی کہ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرکین کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اچھا آگے اب چلیں۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ اچھا جو بھی ملتا تھا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہ تو قتل ہو ہی رہا تھا، یہ تو بتا ہی رہے، پھر بتا رہے مشرکین میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ کسی بھی زخمی کو پاتا مسلمانوں کے نا تو اسی وقت اس کا خاتمہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے مشرکین بھی بہت بہادری سے لڑ ہی رہے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ بتا رہے دونوں قریب آئے، یعنی وہی شخص جو ہر مسلمان کے زخمی کو مارا چلا جا رہا تھا مشرکین کے لشکر کا، اور یہاں سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، تو وہ آہستہ آہستہ قریب جا رہے تھے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بتا رہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، یعنی کہ دونوں میں آمنا سامنا ہو جائے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، تو پھر جو ہے دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، لیکن پہلے جو مشرک ہے اس نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر سب سے پہلے اس نے تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ وہ ڈھال سے انہوں نے اس حملے کو روک دیا اس کے نا، اور پھر جو تلوار کی سوری مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی، صحیح ہے، اس کے بعد پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور اس مشرک کو بھی وہی ڈھیر کر دیا جو پے در پے مسلمانوں کو قتل کیا چلا جا رہا تھا نا، مسلمانوں کو سوری شہید کیا چلا جا رہا تھا، تو پھر جو ہے وہاں پر وہ اس کو بھی ڈھیر کر دیا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ بتا رہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زبانی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس تلوار کا کس طرح حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کتنا اس میں کامیاب ہوئے چلے جا رہے تھے نا۔
جی اب نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صفوں پر صفے درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے. انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ یہ عورت ہے. چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا. لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں. اچھا اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ صفوں پہ صفے بالکل تباہ کیے چلے جا رہے تھے مشرکین کی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کرتے کرتے ظاہر سی بات ہے عورتیں بھی تھیں نا ان میں کھڑی ہوئی، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی کمانڈر یعنی کہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے ہند بن عتبہ، وہاں تک بھی پہنچ گئے. ظاہر ہے وہ تو کرتے ہی چلے جا رہے تھے بالکل. اس کے بعد جو ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ایک عورت ہے نا، تو پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا نا، تو یہی کام تھا نا، عورتیں یہی تو کرنے گئی تھی وہاں پہ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بھی نشانے پر لیا کہ چلو اس کا بھی خاتمہ کریں جس طرح دوسروں کا کیا جا رہا ہے. لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو ایک دم سے آواز نکلی نا، ہائے پکارا اس شخص نے. تو پھر پتا جب آواز آئی تو آواز سے پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ مرد نہیں ہے، کوئی عورت ہے. تو پھر جو ہے انہوں نے وہ اپنی تلوار کو فوراً روک لیا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ مطلب کسی عورت کو جو ہے اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل نہ کیا جائے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت یا کبھی بھی عورتوں اور بچوں پر تو حملہ نہیں کیا جاتا نا، اس طرح کی جنگ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر. تو اب وہ تو بالکل ہی لوگوں کے بیچ میں تھی تو وہ آلموسٹ قتل ہونے ہی والی تھی، لیکن فوراً انہوں نے اپنی تلوار روک دی. جبکہ چاہتے تو اس کو بھی قتل کر دیتے، سب کو ہی تو کر رہے تھے نا. لیکن اس سے دیکھیں کتنا زیادہ یہ والا پوائنٹ ایک ہمیں ریئلائز ہوتا ہے نا کہ جو ان کے رولز تھے انہوں نے تب بھی فالو کیا، ورنہ ایک عورت کا قتل ہو جانا وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جب سبھی قتل ہو رہے تھے، اور وہ بھی مشرک عورت ہی تھی نا. تو پھر بھی جو ہے جو رولز وغیرہ ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کتنا ڈسپلن سے فالو کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے اپنی تلوار کو اسی وقت نا فوراً روک دی نا. کوئی اور پوائنٹ یہاں پہ مس تو نہیں کیا؟ چلے جی آگے جی چلتے صحیح. یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی. چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی. میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ادھر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بکھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے. ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہیں. انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا. لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا. اب دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کے بارے میں پہلے بتایا. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بالکل بکھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑے چلے جا رہے تھے اور جو ہے ادھر مشرکین کو قتل کیے چلے جا رہے تھے. اور دیکھیں مثال کتنی اچھی ہے، میں اس کو صرف کل جب ریڈ کر رہی تھی تو امیجن کر رہی تھی صرف اس کو، یہ جو اتنی خوبصورت لائن لکھی ہے کہ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں. تو میں نے کہا واقعتاً جس طرح جو بہادری بتائی جاتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ واقعی میں وہ اس لیول کے بہادر تھے کہ ایسے ہی لگتا ہوگا واقعی کہ جیسے تیز آندھی چل رہی ہے اور لوگ قتل ہوئے چلے جا رہے ہیں تو جیسے کوئی پتے اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا بالکل. تو اس طرح اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر جو ان کے مشرکین کے علم بردار تھے تو ان کی بھی مطلب صفحے کے صفحے ختم کیے چلے جا رہے تھے. لیکن پھر بتا رہے کہ بہادری سے وہ لڑائی تو کر رہے تھے، لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہوئی کہ ان کی وہاں پر شہادت ہوئی، لیکن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ جیسا ہوتا ہے نا سامنے سے لڑ رہے کوئی شخص آیا جیسے مبارزت ہو رہی ہوتی ہے کہ سامنے سے آ رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے، اس طرح نہیں، چھپ چھپا کے ایک شخص نے ان کو قتل کیا تھا. یعنی کہ ان کے نالج میں نہیں تھا کہ وہ شخص ان پر جو ہے حملہ کرنے والا ہے، تو اس طرح سے اس نے قتل کیا تھا. اب وہ پورا قصہ پھر اب آ رہے ہیں آگے نیکسٹ پیراگراف میں. اور اگر کوئی اور بھی ولنگ ہے ریڈ کرنے کے لیے تو سب کو موقع مل سکتا ہے. آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر کوئی اور ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا صحیح ہے سسٹر، پھر آپ کنٹینیو کر لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت.
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا تو ایمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ وہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ نشانہ کم ہی چکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اونٹ پہ چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد الاوضاع مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ اچھا، اب ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، تو ان کے قاتل کا بتا رہے ہیں کہ ان کے قاتل کا نام تھا وحشی بن اب کی آواز نہیں آ رہی فرین؟ بتایا ہے جیر بن بھی نہیں آ رہی کیا؟ اچھا جی، نہیں آ رہی میری آواز؟ کلیئر نہیں ہو رہی ہے؟ اب کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صحیح، بالکل صحیح آ رہی ہے، اٹک رہی ہے بالکل؟ نہیں، اب بہتر ہے۔ اچھا صحیح۔ اچھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی شہادت کا واقعہ جو ہے یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ وحشی بن حرب یہ شخص تھا جس نے کہ شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح، اب اسی کی زبانی جو ہے یہ واقعہ نقل ہو رہا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ حبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور ان کا جو چچا تھا یعنی جبیر بن مطعم کا چچا، وہ جو ہے طعیمہ بن عدی، وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ تو پھر جب جنگ احد چھڑنا سٹارٹ ہوئی تو جبیر بن مطعم نے یہ کہا یہ ان کو وحشی بن حرب کو کہ بھئی اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو گے تو تم کو پھر آزاد کر دیں گے۔ ظاہر غلام کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے آزاد ہو جائے، تو یہ آفر دی تھی کہ تم ان کو چچا جیسے میرے چچا کو قتل کیا گیا تھا، تم بھی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو جو ہے قتل کر دو، اور اس طرح نعوذ باللہ تو ایسے پھر جو ہے تم کو ہم آزادی دے دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے وحشی کو بڑی اٹریکٹیو آفر لگی، وہ تھا بھی جو ہے تیر اندازی وغیرہ میں جیسے حبشی بہت ماہر ہوا کرتے تھے تو وہ بھی بڑا ماہر تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ اٹیمپٹ لے لیتا ہوں۔ تو پھر بتا رہے ہیں کہ جب جنگ چھڑی تو وہ پھر جو ہے نکلنے لگا، کیونکہ جنگ میں شامل ہونے کا اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا نا کہ بس کسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کرے وہ۔ تو پھر وہ ڈھونڈا جا رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اور پھر جو ہے لوگوں کے ہجوم میں اس کو نظر آ گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو ہے وہ جس بہت بہادری سے لڑ رہے تھے وہی ساری چیزیں آبزرو کر رہا تھا، پھر اور جو ہے لوگوں کو قتل کیے چلے جا رہے تھے، کوئی چیز جو ان کے سامنے ٹک رہی ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آبزرو کر رہا تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا، تو پھر جو ہے ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر قریب آنے کا موقع دیا نا کہ جو ہے اٹیک تو کرنا ہے لیکن آسانی ہو جائے گی نا اٹیک کرنے میں کہ جب وہ قریب آ جائیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر بتانے اتنے میں سبا بن عبد العوضا مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا، تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے، یعنی کہ اس کو پھر میں پڑھنے کی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا اس کا مطلب، تو بتا رہے کہ ان کی جو مدر تھی یعنی سبا بن عبد الوزا کی، تو وہ جو ہے ختنے کیا کرتی تھی، تو اس کا پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں، یعنی کہ اس طرح سے اس کا سر کٹا ہے کہ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے سے پہلے اس کا سر تھا ہی نہیں نا، اس طرح سے وار کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وحشی بن حرب نے آبزرو کی اور جو ہے یہ اپنی زبانی جو ہے نقل کیا، تو یہ واقعہ یہاں پہ پیش ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا
نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا. نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا. انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے. میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا. میرا کام ختم ہو چکا تھا. مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا. میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں. چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی. اچھا یہ بھی ریڈ کرنی تھی یہ حاشیہ. اچھا اگلا اچھا یہ والا حاشیہ ٹھیک ہے. ابن ہشام اچھا وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا. جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنے اسی نیزے سے دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کیا. رومیو کے خلاف جنگ یرموک میں بھی شرکت کی. اچھا ٹھیک ہے. جیسے وحشی کی تفصیلات دی پھر آگے نا. جی بتایا گیا ہے کہ وہ اچھا اب اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے وحشی بن حرب نے جو ہے اپنا نیزہ پھر ان کی طرف اچھال کر پھینکا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور پھر یہ ہوا تھا کہ نیزہ بتا رہے ہیں کہ ناف کے نیچے. اچھا یہ جو واقعہ ہے نا اس کو ہم پڑھتے ہوئے وہ بھی ایک چیز ذہن میں لا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ وحشی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بیان کیا تھا کیونکہ انہوں نے اسپیشلی اس سے پوچھا تھا کہ جو ہے کہ کس طرح تم نے میرے چچا کو شہید کیا ہے, مجھے پورا قصہ بیان کرو. تو یہ پورا قصہ بھی ہم جو ریڈ کر رہے ہیں نا یہ پورا جو ہے بیان کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے. بہت زیادہ وہ غمگین ہوئے تھے. اس کی ڈیٹیلز بھی ڈیفینیٹلی آگے کہیں پہ آ رہی ہوں گی. تو پھر بتا رہے ہیں نیزہ اچھال کر پھینکا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو کر نکل گیا. تو پھر بتا رہے کہ جو ہے انہوں نے پھر بھی جو ہے اتنا زیادہ وہ بہادر تھے نا, انہوں نے کوشش کی کہ وہ اٹھے, ٹھیک ہے, اٹھ کے اس کی طرف جائیں, لیکن پھر وہ بالکل ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ نہیں اٹھ سکے تھے نا, اتنا ان کو برا زخم لگا تھا. اور پھر اسی حال میں وہ وحشی نے ان کو چھوڑ دیا وہاں پر یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے پاس گیا وہ واپس اور جا کے نیزہ نکالا ان کی باڈی سے اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا وحشی بن حرب. تو پھر وہ کہہ رہے کہ بس یہاں تک ہی میرا کام تھا, اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ باقی بھی جنگ میں پارٹیسپیٹ کروں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی جو ہے شہید کروں. تو کہہ رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی کام ہی نہیں تھا, مجھے تو اپنی آزادی چاہیے تھی. تو جو میرے آقا نے مجھے کہا تھا میں نے وہ کر دیا. اب جو ہے مجھے آزادی, میرا کام بس ختم, مجھے اور کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں. تو پھر بتا رہے ہیں کہ جب وہ واقعتاً مکہ واپس گیا تو پھر جو ہے اس کو آزادی مل گئی تھی. اور پھر ڈیٹیل بتائی ہے کہ وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول بھی کر لیا تھا اور اپنے اسی نیزے سے جو مسلمہ کذاب تھا نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو جو ہے قتل کر دیا تھا اور جنگ یرموک میں بھی شرکت کی تھی. تو یہ ساری ڈیٹیلز آگے آئیں گی. سسٹر یہ میں ایڈ کروں. جی جی ایکچولی بدر میں جس نے جس کو مارا تھا, یعنی کہ مسلمانوں نے جن کفار کو قتل کیا تھا, وہ بدلہ اس جنگ میں لے رہے تھے نا. تو یہ جو یہ جبیر بن مطعم تھے, انہوں نے بھی بس حضرت حمزہ سے لینا تھا بدلہ. اور جو ہند تھی اس کا بھائی, اس کے والد جو تھے اتبا, بھائی ولید بن اتبا, یہ بھی بدر میں قتل کیے گئے تھے. تو وہ بھی اسی ایک تو مسلمانوں کے خلاف ویسے بھی نفرت تھی, لیکن وہ بھی بدلہ لینے, اپنے باپ کا بھائی کا, وہ بھی بدلہ لینے آئی تھی نا. تو اس وجہ اچھا سے بھی اچھا اس میں بڑی نفرت بھی تھی. اچھا اچھا. تو سب یہ بدلہ لے رہے تھے نا اس کا کہ بھائی جو ان کے لوگوں کو قتل کیا تھا تو ہم بھی مسلمانوں پر اٹیک کریے. صحیح صحیح صحیح. جزاک اللہ. جی اب ہم ٹھیک پڑھتے ہے ہیں مسلمانوں کی بالادستی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی بالادستی. شیر خدا اور شیر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا, اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا. حضرت ابو بکر, عمر, علی و زبیر, مصعب بن عمیر, طلحہ بن عبید اللہ, عبداللہ بن حبش, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, سعد بن ربی اور نظر بن انس وغیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی پامردگی اور جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے, حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی. آگے بڑھوں. زبردست.
جی جی اچھا، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی بالادستی کا بتا رہے ہیں کہ جنگ عہد کے فرسٹ پارٹ میں یہی چل رہا تھا نا کہ مسلمانوں ہی کو فتح نصیب ہو رہی تھی نا، جو چاہ رہے تھے جس طرح چاہ رہے تھے قتل کر رہے تھے لوگوں کو نا. لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا نا وہاں کے مسلمانوں کے لیے. انہوں نے جب دیکھا ہوگا کہ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتنے بہادر کہ ان کی بہادری کے کتنے قصے مشہور تھے نا، تو وہ جب ایسا کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو کتنا زیادہ ایک اپسیٹنگ ہو جاتا ہے نا باقی سب کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ وہ اپسیٹ ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی جنگ کو اسی طرح سے جاری رکھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے مین فوکس تو بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا نا، اور جو ہے اس جنگ میں فتح حاصل کرنا تھا. ان سب کے باوجود وہ سب نا لڑے چلے جا رہے تھے. اور یہ دیکھیں کتنے زبردست سب صحابیوں کا نام جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ پے در پے لوگوں کو قتل کیے چلے جا رہے تھے. لڑائی کے مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی تھی. ٹھیک ہے، صحیح، آگے بڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عورت کے آغوش سے تلوار کی دھار پر. اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہیں جاں فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلۃ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے تھے، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے. آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے تھے جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں. حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھی اور آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دوا ہو گئے. اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی. چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور چھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اچھا، اب جو ہے بتا رہے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو کہ بتا رہے ہیں کہ ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ابو عامر راہب کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ قبیلہ اوس کا سردار تھا اور وہاں مکہ جب پہنچ گیا تھا اور وہاں پہ نا مسلمانوں کے خلاف ان کو قریش والوں کو سب کو بھڑکا رہا تھا جنگ کے لیے نا. لیکن دیکھیں ان کا بیٹا بتا رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بے شک اپنے باپ کی حرکتیں دیکھ بھی رہے ہوں گے نا کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں، کتنا مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اب جو باپ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. اگر یہ والی ڈیفینیشن پر سب چلنے لگ جاتے تو پھر تو کوئی بھی وہاں پہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہوتا نا. تو انہوں نے کس طرح سے یعنی کہ اپنے باپ کو فالو نہیں کیا لیکن حق کو فالو کیا نا. اچھا، یہ جو ہے سیشن کرنا بس چند سیکنڈ رہ گئے ہیں، تو آگے مزید اس پہ ڈیٹیلز ہم لوگ جو ہے کل انشاءاللہ پھر اس کی ایکسپلینیشن کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ سب کے آنے کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.